बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे माशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नावल। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है नबिया नकवी का। मुझे मेरे रीडर्स की फरमाइश थी कि नबिया नकवी के नावल पढ़े, तो मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी से ज़्यादा उनके नावल्स पढ़ लिए हैं। ये बहुत ही कोई शॉर्ट नावल है। उनके वैसे जितने भी हैं नावल, कोई बहुत ज़्यादा मुझे इतने ज़्यादा लॉन्ग नावल नहीं मिले, तो जो छोटे छोटे से मिले हैं तो वो मैं आप सबके लिए उनके वो नावल पढ़ती जा रही हूँ। आज हम नबिया नकवी का नावल पढ़ेंगे थाम कर कोई लम्हा। ये मुझे याद नहीं है कि कौन से शुमारे में आया था, मेरा ख़्याल है ये ख़वातीन में आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये मुसव्विर जो पेंटर्स होते हैं उन पे बेस्ड है। फ्लर्ट बेस्ड स्टोरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, बहुत शॉर्ट नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और इसके साथ ही अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, आपका बहुत शुक्रिया होगा। चलिए स्टार्ट करें। थाम कर कोई लम्हा। वो मुसलसल इतराफ़ से बेखबरी का पोज करते हुए जैन से बातें कर रही थी, जो सिर्फ 10 साल का बच्चा था। अगरचे उसे खबर थी कि तिलमिलाती नज़रें गड़ी हुई हैं उस पर। अभी वो भी आया हुआ है, समरीन ने इत्तला दी। तो मैं क्या करूं? बेनियाज़ी से शाने उचकाए। बड़ा दुखी सा लग रहा है यार, अफसोस की बात तो है ना। ऐसे इंसानों को दुख नहीं होता। और फिर ख्वामख्वाह जैन की मामूली सी मजाक में कही बात पर कहखा लगा उठी। इंसान बनो, इसमें भला कहखा लगाने वाली कौन सी बात थी? महफिल के आदाब सीखो। सुंबल तिल मिला कर बोली, मैंने कभी एतराफ़ नहीं किया है कि आदाब महफिल आते हैं। तुमसे बात करना गोया अपनी बेइज्जती करवाना है। सुंबल का ताव आ गया। तो मत करो बात। वो चिड़चिड़े लहजे में बोली, मत पोज करोगे, तुम्हें सकलैन भाई की परवाह नहीं। समरीन ने उसे समझाया। ओफो, सब मेरे ही पीछे पड़ गए हैं। वो भिन्न आकर उठी। बैठी रहो चुपचाप, सुंबल ने डांटा तो वो उठते उठते बैठ गई। तुमने सिर्फ अपनी मर्जी को मलहूज़े खातिर रखा और बात का बतंगड़ बना दिया। उसकी आदत से वाकिफ़ वो शरीर है। सुंबल ने उसकी सफाई पेश की। मुझे फजूल शरारतें एक आंख नहीं भाती। वो सख्त लहजे में बोली, सारी दुनिया उसे पसंद करती है तो करे। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं तो मैं क्यों किसी की पाबंद बनूं? फजूल में झूठे इल्ज़ामात लगा दिए मुझ पर। वो मुसलसल तपी हुई थी। पेंटिंग सीखने जाती थी। 2 बार सर जुनैद ने छोड़ा और 1 आध बार रज़ा ने लिफ्ट दी। इत्तफाक से सकलैन ने हर बार देखा। जब मैंने बताया कि ये इत्तफाक हुआ तो मानता नहीं। खुद यूनिवर्सिटी में हीरो के नाम से मशहूर है, राजा इंदर बना। खुद जो मर्जी हो करें, लड़की कुछ ना करे। अवी ने दिल की भड़ास निकाली। जाहिर है कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी मंगेतर ऊट पटांग घूमे फिरे। हूँ ऊट पटांग? तुम सब उसी की साइड लेते हो, जबकि जानते हो मैं ऐसी नहीं हूँ। वो पेशानी पर बल डाले बोलती गई। उसे शक है ना मुझ पे, तो इससे अच्छा है ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। क्यों ख़त्म हो जाए? इतनी आसानी से रिश्ते तय नहीं होते। सुंबुल उसे समझाने पर तुली थी। मेरे साथ किसी की भी बातचीत तय नहीं। अगर मेरी मंगनी टूट गई तो मंगनी कम से कम ऐसे शख्स से करूँगी जिसे मुझ पर शक ना हो, वरना ज़िंदगी जीरन होकर रह जाएगी। औरत कभी मर्द से नहीं जी सकती। इसकी हमाकत है जो मुकाबला करती है। और जो ये तुम्हें ज़ौम है ना खुद पे कि जल्द मंगनी हो गई, तो ये भी गलत फहमी है तुम्हारी। सुंबुल बोली, सारा कसूर मेरा है। अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ लेक्चर सुनने को मिलेगा तो कभी ना आती। वो झुंझला उठी। मेरे सामने ज़्यादा मत बोलना। सुंबल ज़्यादा उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त नहीं करती थी। बदनाम हो जाओगी बेवकूफ़। ख़ानदान वाले और मिलने जुलने वाले हज़ारों बातें बनाएंगे। वजह पूछेंगे तो तुम ही जद में आओगी ना। अपनी सूरत पर जो मान है धरा रह जाएगा। मुझे कोई मान नहीं अपनी सूरत पर। मगरूर तो हो, ये कोई ढकी चुकी बात नहीं। मैं बुरी हूँ तो पीछा छोड़ दो मेरा। वो हाथ जोड़कर उठ कर चल दी। हूँ, हमें क्या? समरीन ने जाती अवी को देखा। कमबख्त है, बड़ी हसीन, और इसे शौक है अपनी तारीफ करवाने का। फिर सरवर चची ने छूट दे रखी है। चचा जान की मिजाल नहीं हुक्म अदूली की। मुझे तो सख्त चिढ़ है उनकी सादतमंदी पर। हमें क्या भुगतेंगी खुद? समरीन बोली। उसका दिमाग दुरुस्त करना है। सकलैन भाई से कहूँगी किसी सूरत ना तोड़े मंगनी। सुंबल ने प्लान बनाया। और अगर ये तोड़ देगी तो? समरीन बोली, हम सकलैन भाई की मदद करेंगे। मैंने अम्मी से कहा है कि अबू से कहें वो चचा जान से बात करे। उधर वो लापरवाही से कह के लगा रही थी और सकलैन पे चुताब खा रहा था। उसकी वालिदा अस्मा से बड़े एहतराम से बात कर रही थी। तुम आई नहीं बेटा, इतने दिन हो गए। अस्मा निसार सी हो रही थी। आऊँगी ज़रूर फुर्सत से। और दरअसल मेरी मसरूफियात बहुत हैं। अच्छा, इम्तिहान के बाद फारिग हो? अस्मा ने प्यार से कहा।
وہ تو ہوتے رہتے ہیں، دراصل ایک ادارے کو تصویریں بنا کر دینی ہے، ان سے معاہدہ ہوا ہے۔ جو اس کی بات سن کر وہ چونکا۔ اپنے سر کی مدد سے بس سارا دن اسی میں لگی رہتی ہوں۔ سر جنید کے علاوہ کون ہوگا؟ اس سے دانت پیس کر پہلو بدلا۔ اسی وقت کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہزاد خان کے بیٹے زین کی برتھ ڈے تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد کھانے کا سلسلہ تھا، پھر رات گئے ہونے والا میوزیکل پروگرام۔ ابھی نے اپنی پلیٹ کو بڑے اہتمام سے تیار کیا۔ سب سے الگ تھلگ کوک کی بوتل اٹھا کر جا بیٹھی۔ سکلین ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا، فوراً اس کے سر پر جا پہنچا۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ میں تو جیسی بھی ہوں سب جانتے ہیں۔ اس کے قریب آنے پر کچھ نروس ہوئی تھی، مگر کوک کا گھونٹ بھر کر بے باکی سے بولی۔ تم جتنا اونچا اڑ رہی ہو میں جانتا ہوں، مجھے نیچا دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہو۔ بیوقوف لڑکی، اس طرح کے بدلے لے کر برباد ہو جاؤ گی، سکلین نے بھینچے لہجے میں کہا۔ میں اپنی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوں اور آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، سب موجود ہیں۔ وہ سب کی موجودگی سے کچھ خائف بھی تھی۔ مجھے بتاؤ تم اپنے سر جنید کے ساتھ اتنی فریلی آتی جاتی کیوں ہو؟ کام جو ایک ہوا، ابھی نے بے نیازی سے کہا۔ میں منہ توڑ کر رکھ دوں گا تمہارا، سمجھی؟ سکلین نے دھمکی دی۔ حیثیت نہیں حاصل ہے آپ کو، سمجھے؟ وہ تلملا اٹھی۔ سدھر جاؤ ورنہ۔ سکلین بھی پر اٹھا۔ منگنی توڑ دیں گے، ابھی جلدی سے بولی۔ ابھی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، سر جنید بے انتہا تعریف کرتے ہیں۔ میں ملک کی مایہ ناز مصورہ بن سکتی ہوں، دولت اور شہرت میری راہ تک رہی ہے۔ انہوں نے کہا اسے اگر نام کمانا چاہتی ہو تو فی الحال شادی کی زنجیر مت ڈالنا۔ جی سر، میں ڈالتی رہوں گی، فی الحال میرا منگیتر پڑھ رہا ہے۔ سر جنید کے دل میں جانے کیا تھا، اسے تو شوق تھا شہرت کا، اپنا نام اور تصویریں اخبارات میں شائع ہونے کا، لہٰذا دن رات مصروف رہتی۔ مصورہ بہت بن چکی، سمجھی؟ آئندہ نہ دیکھو سر جنید کے ساتھ، مجھے ان کی بدولت کام ملا ہے۔ یہ کہتی ہوئی پلیٹ اٹھا کر چل دی۔ کوک کی بوتل وہیں پڑی رہی۔ دیکھا اسے؟ سکلین بھائی کو لفٹ نہیں کرائی؟ سنبل نے کو بے حد ناگوار گزرا تھا۔ ہمیں کیا، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہی ہے، اس کا دماغ خراب ہے بس، سمرین نے رائے دی۔ ہم اسے تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ سنبل اس کی ہٹ درمی سے بہت نالاں تھی۔ ابھی تو اس کے والدین نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا سوچ رہی ہے۔ ان کی خواہش ہے سکلین بھائی کی پڑھائی مکمل ہو کر جاب ملے تو پھر شادی ہو۔ ویسے میں تعلیمی دور کے دوران رشتے اور بات چیت کو مناسب نہیں سمجھتی، عقیلہ نے عاقلانہ انداز میں کہا۔ بہت سو کی ہوتی ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ اچھی لڑکیوں کی بات چیت طے ہو جایا کرتی ہے، یہ سمرین کی رائے تھی۔ ابھی کو اپنی سفید چمڑی پہ بڑا مان ہے، صرف چمڑی ہی نہیں اس کی صورت بھی اچھی ہے اور اسے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ سکلین بھائی بھی اتنے پیارے سے ہیں، یونیورسٹی میں مشہور ہیں، پڑھائی میں A1 اور کھیل میں بھی اول، لڑکیاں بہت پسند کرتی ہیں۔ سنبل نے اس طرح بتایا گویا خود یونیورسٹی میں پڑھتی ہو۔ یہ اپنے منگیتر کی بات کیوں نہیں مانتی؟ عقیلہ کو ملال ہوا۔ دنیا کی صف اول کی مصورہ کہلانے کا شوق ہے، سمرین طنزاً بولی۔ شوق برا نہیں، مگر جس سے شادی ہو رہی ہے اسے پسند نہیں تو کیا فائدہ؟ لڑکیوں کی بڑی بدنصیبی ہے اپنے شوق بھی پورے نہیں کر سکتی۔ عقیلہ نے لاچاری دکھائی۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی آزادی کی ایک حد مقرر ہے، اس سے آگے بڑھیں گی تو آزاد کہلائیں گی۔ ابھی کو تھوڑی آزادی ملی ہے سوا چچی کی وجہ سے، خیر تھوڑی تو نہیں، اچھی خاصی ہے، جب دیکھو کہیں گئی ہوئی ہوتی ہے، نخرہ علیحدہ۔ سنبل جلے دل سے بولی۔ سنا ہے اچھی خاصی آرٹسٹ بن گئی ہے، کسی ادارے کی طرف سے تصویریں بنانے کا آرڈر ملا ہے، اپنے کسی سر جنید کے ساتھ مل کر بنا رہی ہے۔ یہی بات تو سکلین بھائی کو بری لگی ہے۔ خیر یہ سکلین بھائی کی زیادتی ہے، جب تک شادی نہیں ہو جاتی اپنا روب استعمال نہ کرے، بعد میں اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ سمرین نے سائیڈ بھی لے لی۔ اوی کی منگیتر ملکیت بن جاتی ہے، یوں لڑکا برداشت نہیں کرتا کسی غیر مرد کے ساتھ آزادی سے گھومے پھرے، بے شمار دفعہ ریستورانوں میں دیکھی گئی ہے، گاڑی میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ سکلین بھائی آج کل پڑھائی سے دور صرف اوی کی جاسوسی کرتے نظر آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مصوری چھوڑ دے، سر جنید کے ساتھ مت گھومے۔ تنگ آ کر اوی نے کہا ہے کہ رشتہ ختم کر دے گی، مصوری نہیں چھوڑے گی۔ ٹھیک کہتے ہیں وہ۔ سنبل نے سکلین کی طرف داری کی۔ کچھ غلطی سکلین بھائی کی بھی ہے، اس پر بھروسہ کریں، جس استاد سے سیکھا ہے ظاہر ہے اسی کے ساتھ ہی نظر آئے گی۔ سمرین کی رائے بدلتی رہتی تھی۔ ضروری نہیں ہے، سنبل نے سختی سے کہا۔ جب وہ منع کرتے ہیں تو انسانیت کے جامے میں آ جائے، اگر میرا رشتہ طے ہوا ہوتا یہ مجھے منع کرتے تو میں وہ کام بھولے سے بھی نہ کرتی۔ سنبل کو سکلین دل کی گہرائیوں سے پسند تھا، وجاہت کا نمونہ، جینیس، خاندان بھر کی نظریں اس قابل لڑکے پر تھی اور وہ ابھی کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا۔ 2 سال پہلے منگنی ہو چکی تھی، منگنی کرا کے ابھی بہت خوش تھی، ایک حجاب سا درمیان میں آ گیا تھا، دن میں ایک بار تو ضرور اپنے سسرال یعنی چچا کے گھر جایا کرتا، آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، فرسٹ کزنز تھے وہ بھی، لاشعوری طور پر اس کی منتظر ہوا کرتی
کوئی نہ کوئی چیز ضرور بنا کے رکھتی. پھر وہ گھر سے غائب ہونا شروع ہوئی. اس کے چھوٹے بہن بھائی بتاتے ابھی باجی پینٹنگ کی کلاسز لینے لگی ہیں. شروع میں نظر انداز کر دیا. اس کی ڈرائنگ اچھی تھی, مصورہ بننے کا شوق تھا. شوق کی تکمیل ہو رہی تھی تو شوق آگے بڑھنے لگا. اس سے دگنی عمر کے سر جنید اکثر اس کے ساتھ نظر آنے لگے. پینٹنگ کی نمائشوں میں بھی ساتھ ہوتے. اڑتے یہ خبر ثقلین تک پہنچی. یار استاد کی ایک حد ہوتی ہے جو ادارے کے اندر اچھی لگتی ہے, باہر کی ایکٹیویٹیز غلط ہے. اس کے دوست احباب اطلاعات پہنچانے لگے جسے سن کر نظر انداز کر دینا حماقت تھی. ہماری منگنی والدین کی مرضی کے ساتھ ہماری پسند سے ہوئی ہے. ابھی کو ایک بار منع کروں گا تو مجال نہ ہوگی, کیونکہ بات اب عزت تک آ گئی تھی. وہ غیور مرد تھا. دوستوں کی زبانی ابھی کی حرکات سن کر شرمندگی ہونے لگی. اس گھرانے سے تعلق تھا جہاں لڑکیوں کو مناسب آزادی حاصل تھی. شام کے 7:30 بجے تھے. اسی وقت پہنچا تھا. اس کے چند منٹ بعد وہ آئی. کاندھے پہ تھیلا لٹکا ہوا تھا اور ہاتھ میں پلین کاغذات کے رول. اس کو دیکھ کر ٹھٹکی. بات سنو, یہ وقت ہے گھر آنے کا. اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا. ہلکا پیلا کاٹن کا لباس, پیروں میں سیاہ بلیک سٹرپ سینڈل, شفاف رنگت میں ہلکی سرخی گھلی ہوئی, بڑی بڑی چمکدار آنکھوں میں کاجل اور جانے کیا کیا لگا تھا جن کے نام معلوم نہ تھے. بہرحال آنکھوں کا میک اپ بڑے اہتمام اسے کر رکھا تھا. اس سے پہلے ہمیشہ شفاف دیکھی تھی. کوئی میک اپ نہ ہوتا تھا. ان پر حسین لگ رہی تھی, بلکہ وہ تھی ہی حسین. مجھے اب اتنے ہی بجے آنا ہے, کبھی اور بھی دیر ہو سکتی ہے. وہ جھجک کر بولی. کیوں؟ جتنا کام ہے سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیا کرو, اس کے بعد گھر. میں کوئی بچی نہیں ہوں جسے تاکید کی جا رہی ہے کہ مغرب سے پہلے گھر آ جانا. وہ کھلکھلا اٹھی. ثقلین نے بغاوت کی بو محسوس کر لی. یہ میں کہہ رہا ہوں, ابھی آرام سے سمجھایا, ورنہ اس کے کھلکھلانے پہ جی چاہا ہاتھ اٹھا لے. بے باک ہو چکی تھی. شوق کی تکمیل بہت ضروری ہے. سوال کیا. مجھے تو گولڈن چانس ملا ہے. سر جنید اتنی محنت کسی اور پر نہیں کر رہے جتنی مجھ پر. ظاہر ہے تمہیں بہلانے کے لیے باہر بھی لے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ کھلنے لگا. کہاں باہر؟ ابھی نے روز بازوں میں دبا کر گھنی پلکوں کو اٹھایا. ہر بات کی خبر رکھتا ہوں. تم نے مجھے چوکنا کر دیا ہے. بہتر ہے مزید باز پرس نہ ہو. تم سدھر جاؤ. کیا کیا ہے میں نے؟ اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے. اپنے سر جنید کے ساتھ جہاں جہاں جاتی ہوں مجھے سب خبر ہے. ثقلین چراغ پا ہو گیا. میں کہیں نہیں آتی جاتی. آپ کے جاسوسوں نے غلط اطلاع دی ہے. وہ صاف مکر گئی. میرا کوئی جاسوس نہیں, الٹی سیدھی باتیں پہنچاتے ہیں وہ بھی ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہی تھی. مجھے اگر تم نظر آ گئی باہر تو سر جنید کے سامنے کھری سنا دوں گا. میرے والدین کو اعتراض نہیں تو آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ کہہ کے بے نیازی سے جانے لگی تو ثقلین نے تھیلا ہی کھینچ لیا. بازو فولڈ کر کے تھیلے کو گرنے سے بچایا. یہ کیا حرکت ہے؟ خود 15 لڑکیوں سے ایک ساتھ عشق کرتے ہیں. آئے بڑے سمجھانے. وہ جھلا اٹھی. میں 15 سے کروں یا 16 سے, مگر تم انسان بن جاؤ. ثقلین نے تنبیہ کی تو وہ ہوں کہہ کر اندر بڑھ گئی. وہ چند لمحے ٹہلتا رہا. ساری جھجک اتار پھینکی. وہ چنچلا اٹھا. میں ہڈیاں توڑ دوں گا اس کی. اور باہر ہی سے واپس آ گیا. گھر سے یونیورسٹی کا بہانہ کر کے اس کی کھوج میں لگ گیا. شہرہ آفاق مصورہ بننے کا شوق سر جنید کے ساتھ پورا کر رہی تھی. کئی بار اسے دیکھا باہر ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں. اسے معلوم تھا ثقلین کہیں نہ کہیں سے دیکھ رہا ہوگا. میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں سر جنید کی. میں عزت کرتی ہوں. مجھ سے دگنے بڑے ہیں. 2 بچوں کے باپ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. ثقلین کو مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں؟ شک کرتا ہے. مجھ پر تو کرتا رہے. میں تو یہ چانس مس نہیں کر سکتی. سر سے پیر تک پینٹنگ میں گم ہو جانا چاہتی تھی. ذرا ذہن فریش کرنے کے لیے سر جنید زبردستی لے آتے ہیں. باہر تو وہ افسانہ بن جاتا ہے. بیٹی بیٹی کہہ کر ان کا منہ تھکتا ہے. اتنا شک شروع کر دیا ہے. شادی کے بعد تو جانے کیا کرے گا. چڑ سی ہو گئی تھی. حالانکہ دل کی گہرائیوں سے وہ پسند تھا. میری قابلیت سے جلتا ہے. اسے بے حد افسوس ہوتا. باہر اتنی سراہی جاتی تھی اور یہ خوبی سر میں خناس کا باعث بنی. خناس پھیلتے ہوئے غرور کی شکل اختیار کر گیا. ثقلین کی روک ٹوک حد سے زیادہ بری لگتی. اس سے کنی کترانے لگی, بلکہ اپنی کزن سے یہ تک کہہ دیا کہ منگنی توڑ دوں گی. اس قدر دقیانوسی خیالات کا مالک ہے اس کا منگیتر. میری بڑائی اور نام سے خائف ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی تمہاری. 4 روز اور مصوری کا بھوت اتر جائے گا تو افسوس ہوگا تمہیں. سنبل نے سمجھایا. یہ بھوت نہیں اترتا زندگی بھر. مصوری سے دل نہیں بھرے گا. پر یقین ہو کر کہا. ثقلین بھائی اپنی جگہ تو ٹھیک کہتے ہیں. تمہارے سر جنید سے سخت خار ہے انہیں, جو تمہیں لیے پھرتا ہے. ان کے بغیر تو میں کوئی کام کر نہیں سکتی. رہنمائی کرتے ہیں میری. صرف تمہاری رہنمائی کیوں کرتے ہیں؟ بے شمار سٹوڈنٹ ہیں. سنبل نے دلیل دی. میرے جیسے لائق نہیں. میں مصوری کی زبان بڑی آسانی سے سمجھ لیتی ہوں. باقیوں کا شوق محدود ہے. کوئی لڑکی شادی کے بعد چھوڑ دے گی, کوئی صرف وقت گزارنے آتی ہے, اور میں تو جنونی ہوں اس معاملے میں. جو اسٹوڈنٹ ہوشیار ہو تو استاد کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ شہرت کا باعث بنے. تو میں ہوشیار ہوں, اس لیے خصوصی توجہ حاصل ہے. سب غلط مطلب نکالتے ہیں. وہ غصے سے آؤٹ
ہونے لگی۔ جب بات حد سے بڑھ جائے تو اعتبار ختم ہونے لگتا ہے۔ سنبل نے اس کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی ہے، درجنوں کے حساب سے لڑکیوں سے دوستی ہے۔ لڑکوں کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ سیریس نہیں، بس کسی سے بھی جانتے ہیں منگنی ہو چکی ہے۔ لڑکوں کے بھی چال چلن کو دیکھا جاتا ہے۔ میں کون سی سیریس ہوں جو غلط سلط الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ میرے والدین نے آج تک منع نہیں کیا۔ دوسرے کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ دوسرے کوئی نہیں، تمہارے منگیتر کو اعتراض ہے۔ میں یہ قصہ ہی ختم کر دوں گی۔ خواہ کی پابندی، شادی کے بعد جانے کیا انجام ہو۔ بہترین لڑکے سے منگنی ہوئی ہے، خوش قسمت ہو۔ میں بھی کسی سے کم نہیں، خاندان میں میرے ٹکر کی کوئی لڑکی نہیں۔ ترکی بترکی جواب دیا، اسی میں خوش رہنا، منگنی توڑو گی تو اپنا نقصان کرو گی، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، بہت مل جاتی ہیں۔ ارے مل جائیں، اس نے سب کو ٹکے کا جواب دے کر خاموش کرا دیا۔ بڑوں تک ابھی بات نہیں پہنچی تھی، لہٰذا ان کا میل ملاپ اسی طرح قائم تھا۔ بیوقوف لڑکی اپنے مستقبل سے کھیل رہی ہے، مصوری میں کچھ نہیں رکھا۔ اس کی کزنز جب بھی موقع ملتا اس کو گھیر لیتی۔ ابھی تو میں کسی کے سمجھانے میں آنے والی نہیں۔ ایک بہت بڑے ادارے کو میری پینٹنگز کی ضرورت ہے، ظاہر ہے سر کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتی۔ پہلا کانٹریکٹ ہے، استاد کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے بور یا بستر بھی آرٹ کونسل میں جائے گا۔ کوئی حرج نہیں، میری شہرت شروع ہو گئی ہے۔ کسی کے سننے سمجھانے کے چکر میں نہ تھی۔ وہ ماشاءاللہ مشہوری ہے، شکل کے ساتھ ساتھ قدرت نے ہنرمند بھی بنایا ہے۔ ثروت بیٹی پر صدقے واری جانے لگی اور وہ اور ہواؤں میں اڑنے لگی، اور اسے کسی کے اعتراض کی کوئی فکر نہ تھی، اور اپنی اس کامیابی پر جوش و خروش۔ اسی خوشی میں سر جنید کو ڈنر کھلا رہی تھی، شہر کے مشہور ہوٹل میں، جس کے پیسے ماں نے خوشی خوشی عطا کیے۔ سجی سوری بہت دلکش لگ رہی تھی۔ سر جنید ایک خوبصورت مرد تھے، آج ان کے لباس میں بھی اہتمام چھلک رہا تھا۔ سر، یہ خوشی مجھے آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ اتنے بے شمار مصوروں کی تصویروں میں سے میری تصویر منتخب ہوئی۔ ابھی جی ادارے کا جی ایم بہت قابل انسان ہے، اور وہ کسی کی سفارش پر کوئی کام نہیں کرتا۔ یہاں صرف تمہاری قابلیت کام آئی ہے۔ ٹیبل کی سطح پر رکھے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ یہ ان کی عادت تھی، اچھے کام پر ہمیشہ ہاتھ ملایا کرتے کہ یہ کام ان کے ہاتھوں نے انجام دیا ہے۔ تھینک یو سر۔ اسے ان کا یہ انداز بہت بھاتا تھا۔ خوشی خوشی ہر بات سے بے نیاز ڈنر کر رہی تھی، مگر بے خبر تھی کہ دو قہر آلود نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بھی دیکھا، سر جنید کو نوٹ کر رہا تھا۔ بہت قریب ہو کر کوئی بات کہتے تھے اور وہ دانتوں کی نمائش کر دیتی۔ بے آواز مکہ ٹیبل پر مار کر رہ جاتا۔ تباہ ہونے کے بعد اسے ہوش آئے گا۔ اس نے فوراً ایک نئے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا سوچا۔ امی، میں چند روز کے اندر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں سے خواہش ظاہر کی۔ جبار احمد اندر تھے، بیٹے کی خواہش انہوں نے بھی سنی۔ بیٹے، بہت خوشی کی بات ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہاری تعلیم فائنل ایئر ہے، تمہارا وہ بھی مصوری سیکھ رہی ہے۔ اسما نے دلیل دی، تعلیم بھی جاری رکھوں گا اور ابھی کا خرچہ بھی خود برداشت کروں گا، آپ پر بوجھ نہ ہوگا۔ کیا بات کر رہے ہو ثقلین؟ آخری جملے پر جبار احمد وہیں آگے، صحیح کہہ رہا ہوں ابو، اگر چند روز میں شادی نہ ہوئی تو پھر میں شادی نہیں کروں گا، اس نے قطعیت سے کہا۔ کوئی بات ہو گئی ہے؟ ماں نے کریدا۔ نہیں، بس میں چاہتا ہوں۔ اس کا ارادہ پکا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ثقلین اتنے پکے ارادے سے بات کرتے دیکھ کر جبار احمد نے حامی بھر لی۔ بیٹے نے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، جانے کیا بات ہے، بہرحال اس میں برائی بھی نہ تھی۔ جب تک تم ملازمت حاصل نہیں کر لیتے، ابھی کا خرچہ میں برداشت کروں گا۔ بیٹے، وہ میری بہو بعد میں ہے، بیٹی پہلے ہوگی، وجہ بتانی مناسب سمجھو گے؟ بیٹے نے کبھی کوئی بات والدین سے نہیں چھپائی تھی۔ آپ کی دل شکنی ہوگی۔ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ہم صحیح طور پر ہینڈل کر لیں۔ باپ نے یقین دلایا تو ثقلین نے دبی زبان سے اس کی حرکات بتا دی۔ میں کسی قیمت پر ایسی لڑکی کو بہو نہیں بناؤں گی۔ اسما بیگم نے انکار کر دیا۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ ثقلین نے اس کی حمایت کی۔ وہ تمہاری وفادار نہیں ہوگی۔ ماں کا لہجہ اٹل تھا۔ ایسی بھی نہیں ہے، جبار احمد نے کہا۔ انکار کر دے گی وہ؟ جب ایسی راہ اختیار کر لی ہے اس نے تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ ٹھوکر لگنے کے بعد سنبھلے گی۔ ثروت جانتی تھی سب تیز ترار عورت اتنی غافل ہے بیٹی کے معاملے میں۔ آپ نے چلنا ہے، شادی کی تاریخ مقرر کرنے جائیں گے؟ چھوڑ دے ایسی باتیں، جبار احمد نے بیوی کو سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ خیریت آپا؟ مٹھائی کا ڈبہ پکڑتے ہوئے ثروت نے کہا۔ ابھی کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ابھی آئی نہیں، قدرے شرمندگی سے ثروت نے کہا۔ کہاں گئی ہے؟ پینٹنگ کے سلسلے میں گئی ہے۔ یہ کام گھر پر بھی ہو سکتا ہے، اپنے سر کی مدد سے کام کر رہی ہے، بہت بڑا کام ملا ہے اسے۔ کام وام تو ہوتے رہیں گے، ہم شادی کی تاریخ پکی کرنے آئے ہیں۔ ابھی سے تعلیم ادھوری ہے؟ ثقلین کی۔ ثروت چونکی۔ تعلیم ہوتی رہے گی، ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہے، باہر جانے کے چانسز بھی ہیں، ہماری بیٹی بن کر رہے گی۔ اسی وقت اندر آتے آتے یہ جملے ابھی نے سنے۔ شہرت کے زوم میں مگن تھی، اسے یہ اطلاع انتہائی ناگوار گزری۔ تو اب ثقلین نے یہ رائے اختیار کی، میری شہرت سے جلتا ہے، غلط سلط الزامات کی بھرمار، مجھے پابند کرنا چاہتا ہے۔ وقت سے پہلے شادی کا دعویٰ، اس کے علاوہ کوئی جواز نہیں، کسی قیمت پر جبراً شادی نہیں کروں گی۔ شک کے بیج پھوٹ کر تناور درخت بن چکے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
مجھ پر بیجا روب سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بڑبڑاتی ہوئی پچھلے راستے سے گھر میں داخل ہوئی اور سیدھی بیڈ روم میں چلی گئی۔ سبھی جان گئے تھے آ گئی ہے، کوئی اتنا بڑا گھر تو تھا نہیں کہ خبر نہ ہوتی۔ بلائیں ابھی کو، اسما نے کہا تو ثروت اچھا کہہ کر گئیں تو وہاں صاحبزادی کڑے تیور لیے تھی۔ دیکھا جلتے ہیں میری شوہرت سے کیوں آئے ہیں، 4-5 سال تک شادی نہیں کر سکتی، تب تک ان کا بیٹا بھی کچھ بن جائے گا، بھوکا مارنا ہے مجھے۔ اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، تم بھاری تو نہیں ہوگی، ثروت نے سمجھایا۔ مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی، میری مصوری سے خار ہے، اسے شک ہے مجھے تو قید کر دے گا۔ وہ کسی صورت اسما بیگم کے سامنے نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ بیٹی کیا حرج ہے اگر شادی ہو جائے، سکلین بہترین انسان ہے، تمہارے شوق کے آگے حائل نہ ہوگا۔ بیٹی کے صاف انکار نے تو اس کے چھکے چھڑوا دیے تھے۔ اسے تو نفرت ہے میری مصوری سے، جلتا ہے مجھ سے۔ وہ رو پڑی، ماں باپ کے چھٹنے کا غم ہوتا ہے تو بیٹی تم کون سے پرائے گھر جا رہی ہو، روز ملنا ماں سے۔ اسما بیگم اوپر آ گئی، ان کا رونا دیکھا، جملے سنے مگر پھر بھی مسکرا کر بولی، میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے نہیں کرنا شادی۔ صاف صاف ہونے والی ساس کے سامنے انکار، اس طرح کی ہمت کسی لڑکی میں نہ ہوئی تھی، سراسر توہین۔ ثروت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے منہ پر تماچا جڑ دیا، خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، آپ جب چاہیں بارات لے آئیں، گھر کی بات ہے۔ ثروت نے اسما بیگم سے کہا، ابھی منہ کھولے اکا بکا ماں کو دیکھتی رہی۔ اس سے میرا پیار دیکھا ہے، غصہ نہیں، زبان کھینچ لوں گی، ادھر ادھر گھومنے کے علاوہ آتا کیا ہے۔ وہ شدید غصے میں تھی، ان کے رویے پر وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ ماں تو مخلص دوست و ڈھال تھی، وہ بھی مخالفت پر آمادہ ہو گئی۔ کوئی احتجاج کام نہ آیا، وہ خاموشی سے سر جھکائے مہندی کی رسم کروا رہی تھی، دل میں غم و غصہ تھا اور سکلین کے خلاف نفرت۔ سنبل اس شادی پہ بے پناہ خوش تھی اور بے حد اداس بھی کہ سکلین کے ہاتھوں بری طرح شکست کھائی تھی، اس کا اتنا بڑا کانٹریکٹ ادھورا رہ جائے گا۔ سر جنید نے اس کی شادی پر خاندان بھر کو کتنا برا بھلا کہا تھا، وہ شخص جو اس کے مصورہ کے ساتھ مل کر لاکھوں کمانا چاہتا تھا، اس کا خواب ادھورا رہ گیا، وہ تو بیچ پنجتار میں چھوڑ گئی تھی، اس کے تو سارے پلان پر پانی پھر گیا تھا۔ آج کل تو جان نثار کرنے والی بیوی بھی زہر لگ رہی تھی، جو یہ اطلاعات سن رہی تھی کہ جنید کسی ابھی نام کے مصورہ کے چکر میں ہے۔ مشرقی بیوی جو شوہر کے آگے زبان کھولتے ہوئے گھبراتی تھی، خدا کے آگے جھولی پھیلائے کھڑی تھی، میرے گھر کو بچا لے میرے مولا۔ جنید ایسے تو نہ تھے، بیوی بچوں پر جان چھڑکتے تھے، اب کیا ہو گیا، مرد بے وفا ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنید اب رات کو گھر دیر سے آنے لگا ہے اور پھر کھانا بھی روز باہر ہی سے کھا آتا ہے۔ آج اسے نڈھال آتے دیکھ کر پریشان ہو گئی، وقت سے پہلے گھر آ گیا تھا۔ وہ پیار بھری مسکراہٹ جو اس کے استقبال کے لیے چہرے پر سج جایا کرتی تھی، چہرے پر کھیل رہی تھی۔ وہ نڈھال کیوں تھا؟ جبین بے چین ہو اٹھی۔ جنید خیریت؟ اسے بےتاب ہو کر پوچھا۔ ہاں جبین، کھانے میں کیا پکایا ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں پکایا، آپ کھاتے نہیں تھے تو میں نے پکانا چھوڑ دیا، ڈبل روٹی کے ساتھ کبھی آلو فرائی کر لیتی ہوں، کبھی آملیٹ۔ کیا نڈھال جنید چونک اٹھا تھا، اپنی صحت کا یہ حال ہے، پورے 6 ماہ بعد بیوی کی صورت کو غور سے دیکھا۔ تیار ہو جاؤ، ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ آپ کی طبیعت، دل میں امنگیں جوان ہونے لگی، یہ کس طرح ممکن ہو گیا؟ ذہن سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، جنید نے جھینک کر کہا، مگر میں نہیں جا سکتی، آپ بیٹی کے پاس بیٹھے، بہت بخار ہے اسے۔ اس نے بیٹی کی بیماری کا بتایا؟ تم نے بتایا نہیں، وہ تڑپ اٹھا، بہت مصروف تھے نا، کیا پریشان کرتی؟ الجھے بالوں کی لٹوں کو شاید اس سے 2 دن سے نہیں سنوارا تھا۔ جبین، آئی ایم سوری ڈیئر، مجھے جانے کیا ہو گیا تھا، حسن کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس کے منگیتر نے حکمت عملی کا ثبوت دیا۔ میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان کو جس سے 2 گھروں کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ ادارے کا کانٹریکٹ مجھے ملا تھا، میں نے کیوں جھوٹ بولا، کیوں اتنی محنت کی، ابھی کبھی اچھی مصورہ نہیں بن سکتی، میں اس کے قریب آنے کے لیے جھوٹ بولتا رہا۔ اوہ خدا، تو نے مجھے دلدل میں گرنے سے بچایا، شکریہ منگیتر۔ جبین نے غائبانہ طور پر سکلین کا شکریہ ادا کیا۔ اسی وقت جنید نے زمین پر گرے شادی کارڈ کو اٹھایا اور اس پر سے ایڈریس نوٹ کیا۔ سکلین سیٹی پر شوق دھن بجاتے بال سیٹ کر رہا تھا، جبکہ ابھی بگڑے تیوروں سے بیٹھی تھی۔ آج چوتھی کی رسم تھی، ماں کے گھر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، ماں سے خائف تھی، جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ خبردار جو روٹ کر کبھی میکے آئی، ٹانگیں توڑ دوں گی، بھوکی رہو یا دکھی، میرے پاس مت آنا، سسرال والوں کی برائی نہیں سنوں گی۔ انہوں نے کوئی حوصلہ افزا بات نہ کی تھی۔ مائیں اتنی ظالم ہوتی ہیں، وہ سوچ رہی تھی، اور یہ سکلین کی سمت دیکھا، سجا سورا بے حد اسمارٹ لگ رہا تھا، اور وہ اس کا پیار پا کر بھی غصے کا اظہار کر رہی تھی، مگر وہ اس کا تمام غصہ ہنس کر برداشت کر رہا تھا۔ میں تو تیار ہوں جناب، اور تم؟ ہو جاؤں گی۔ بیزاری سے کپڑوں کی سمت دیکھا جو چھوٹی نند استری کر کے رکھ گئی تھی، گلابی چمکتا دوپٹہ بیڈ پہ پھیلا تھا اور سوٹ ہینگر میں لٹکا ہوا تھا۔ کب؟ ابھی سب منتظر ہوں گے، وہ نثار ہو رہا تھا۔ یہ خط بھابھی کا آیا ہے، بڑی نند نے خط ابھی کو دیا۔ وہ خط پکڑتے ہوئے جھجکی تو سکلین چونکا، مگر ظاہر نہ ہونے دیا اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ اس کے سمت پشت تھی۔ ابھی نے خط کی تہہ کو کھولا، لکھا تھا، اوی بی بی، خوش رہو آباد رہو۔
شادی کی مبارکباد نہ دے سکا کیونکہ اس خبر نے مجھ پر بجلی گرا دی تھی۔ میں بھٹک گیا تھا اور یہ بات بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا۔ اگرچہ تم ایک ناکام مصورہ ہو، مگر صرف تمہارے نزدیک آنے کے لیے بڑھ چڑھ کر تمہاری تعریفیں کرتا رہا۔ ادارے کے لیے پینٹنگز کا آرڈر مجھے ملا، جسے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہارے نام کر دیا۔ تم یاد کرو، ساری پینٹنگز میں بنایا کرتا تھا، بس تم کو صرف بٹھایا کرتا تھا قریب۔ خدا کا شکر ہے اس نے مجھے ڈوبنے سے بچا لیا۔ میرا ایک بہت پیارا کنبہ ہے، میں واپس اپنوں میں آ گیا ہوں۔ قدر کرو اپنے شوہر کی، جس نے اچانک شادی کر کے مجھے غفلت کی نیند سے جھنجھوڑ کر جگایا، ورنہ میرا اور تمہارا گھر برباد ہو جاتا۔ اچھی بیویوں کی طرح شوہر کی خدمت کرو، کیونکہ مصوری تمہارے بس کا روگ نہیں، تم تو ایک لکیر بھی ڈھنگ سے نہیں کھینچ سکتی۔ ہاں، وہ ہماری شرمندگی کے پانی پانی ہوئی جا رہی تھی۔ دل چاہا خط کے پرزے کر دے، مگر ہمت کر کے اٹھی، چاہت سے سکلین کو دیکھا اور اس کے برابر کھڑی ہو گئی۔ پھر جھجکتے ہوئے خط اس کی طرف بڑھا دیا۔ ابھی خط کس کا ہے؟ سکلین نے پوچھا۔ پڑھ لیں۔ اس سے نگاہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ خط پڑھ کر حیران ہو گیا۔ وہ بالکل ساتھ لگی کھڑی تھی، بلکہ اس کے کاندھے پر سر ٹکائے چپکے چپکے ندامت کے آنسو بہا رہی تھی۔ سر سے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ سکلین، وہ سسکی، میری اوی ہو، بس تم بھول جاؤ پچھلی تمام باتیں، اس نے دلاسا دیا۔ آپ نے مجھے برباد ہونے سے بچا لیا اور وہ مجھے بیوقوف بناتا رہا۔ بہت شرمندہ ہوں میں۔ ہماری شرمندگی کے سر اٹھایا نہیں جا رہا تھا اور وہ خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ اس کی شکست خوردہ آواز سکلین کو فتح سے ہمکنار کر گئی تھی۔ بہت شکریہ سر جنید، مجھے ملال رہتا کہ مصورہ کی دل شکنی ہوئی۔ اس نے خط کو احتیاط سے لفافے میں ڈالا۔ اسے پھاڑ دیں، وہ شرمسار تھی۔ ایسے ہی زوم میں رہی کہ مصورہ ہوں۔ اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے بولی۔ مصورہ تو ہو تم، سکلین نے پیار سے کہا۔ مت کریں مذاق، میں نے تو آپ کا دل بہت دکھایا ہے سکلین۔ خدایا تیرا شکر ہے میری کسی نے نہیں سنی، شادی کر دی، ورنہ میں تو برباد ہو جاتی۔ شکریہ سکلین، آپ نے مجھے بچا لیا۔ میری مصورہ بی بی، وہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ طنز کر رہے ہیں؟ وہ رو دی۔ ہمارے باغ میں کھلنے والے سارے پودے تم تخلیق کرو گی، ہو نا مصورہ؟ وہ خوشی سے سرشار شرارت سے بولا۔ بے ایمان کہیں کے! وہ بری طرح کٹ گئی اس کا اشارہ سمجھ کر۔ چلو چوتھی تو خوشی خوشی ہوگی، میں اپنی تمام کوتاہیوں کا ازالہ کر دوں گی، اس کا ہاتھ تھام کر جھکے جھکے نینوں سے بولی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے شارٹ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گھریلو سی سٹوری بہت مزے کی لگی ہوگی۔ مجھے بڑی اچھی لگی ہے، سمپل سی سٹوری تھی، بہت مزے کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اب تک بہت سا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔